الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صلوات بآواز بلند. تو جو ہے بات شروع کی جائے. یقیناً آپ حضرات نے دعوت ناموں میں اور اشتہارات میں پڑھا ہوگا کہ آج کے مجلس کا عنوان کیا ہے. کہا گیا ہے مجھ سے کہ آپ حضرات سے حقیقت وصیت پر گفتگو کی جائے. یہ کام پہلے کیا. ہمارے معاشرے میں گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ میرے خیال سے بہت کم الفاظ ایسے ہوں گے جو لفظ وصیت کے برابر کثیر الاستعمال ہوں. عالم ہو یا ان پڑھ، معنی سے روشناس ہو یا نہ، اکثر یہ لفظ زبان زد عوام و خواص رہتا ہے. فلاں نے یہ وصیت کی، فلاں کی یہ وصیت ہے، فلاں کا فلاں وصی ہے. اور پھر شیعوں سے زیادہ لفظ وصی سے کون آشنا ہو سکتا ہے؟ کہ جنہوں نے دن میں 3 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے اپنی اذان میں وصی اور رسول اللہ کہہ کے وصیت کا اعلان کرنا ہو. لیکن اتنی کثرت سے بولا جانے والا لفظ یہ بھی ایک حقیقت قاہرہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں ایسے. عامت الناس تو پھر عوام ہوتے ہیں. ہر صاحب علم بھی صحیح معنوں میں بکمال جامعیت و معنیت اس کی گہرائی اور گہرائی سے واقف نہیں. وصیت مصدر اور اسم مصدر دونوں کے طور پر لغت میں استعمال ہوتا ہے. وصیٌ اس کا مادہ ہے، یعنی جس طرح وصی لکھا جاتا ہے نا اسی طرح وصیٌ یہ مادہ ہے جس سے یہ سارے مشتقات ہیں، تمام الفاظ نکلے ہیں. اور یہ غلط فہمی بھی آج دور کر دیجئے، وصیت کا تعلق صرف مرنے والے سے نہیں ہوتا، بلکہ مرنے والا بھی پروفیسر نیاز اکبر جب وصیت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے. اور ہم نے اس لفظ کو ہم نے اسے مردوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وصیت حکم دینا، وصیت تاکید کرنا. لغوی معنی بتا رہا ہوں آپ کو. وصیت کسی کو کسی کے سپرد کرنا. اور بھائی حیدر زمان وصیت کسی کو کسی کی نگاہ بانی میں دینا. عام طور پر آج بھی دیہاتوں میں آپ یہ منظر دیکھتے ہوں گے کہ کسی نے لکڑیاں جمع کی، اتنا گٹھا بنانا ہے، رسی پاس نہیں ہے، کھجور کی نرم شاخیں لے کے اسے رسی کی طرح بٹ کے لکڑیوں کا گٹھا باندھ لیتا ہے، تو وہ جو کھجور کی رسی بنائی گئی ہے اسے عربی میں وصیت کہتے ہیں.
समझ में आ गई बात दोस्तों या नहीं? और यही वजह है इन रसूल का वसी अमीर कायनात को कहा ही इसी तनाजुर में गया है कि चूंकि रसूल ने अपनी उम्मत को अली की निगहबानी में दिया, और फिर ये तो साफ जाहिर है कि जितनी किसी की उम्मत होगी निगहबानी का दायरा वहां तक होगा। अब रसूल की सरहद हुज्जियत कहां तक फैली हुई है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। जितने जहान मुमकिन है ज़माने में, जो गुजर चुके, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, जो क़यामत से पहले हैं, जो क़यामत के बाद हैं, जो अज़ल आज़ाल के बाद हैं, अज़ल से लेकर अबद आबाद तक जितने आलम मुमकिन है सारे अली की निगरानी में। जमान इसलिए भी वसीयत और वसी रसूल अली को कहा गया कि जिस तरह लकड़ियों के गट्ठे के गिर्द खजूर की बनाई हुई शाखों की रस्सी ने उन्हें एक दूसरी से जोड़कर अपनी पनाह में ले लिया। सूरह आल इमरान की इस आयत में गदीरी यही इशारा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना और छोड़ना नहीं। गौर फरमाया आपने? हाँ, ये हब्ल इलाही है। तो आप वसीयत के लोगों मानी से शनासा हो गए। अब रह गई ये हकीकत, सिर्फ मुर्दा से ताल्लुक नहीं होता, यानी मरने वाला जब लबे गोर है या जब आखिरी लम्हात है उसके, तो उस वक्त वो वसीयत करे नहीं। प्रोफेसर नियाज़ अकबर, अल्लाह वो जिंदा है जिसे मौत नहीं आ सकती। लाओ कुरान में इस पे अल्लाह कह रहा है सूरह निसा में, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत कर रहा है। तो क्या माज़ अल्लाह खुदा मरने वाला है? इसलिए वसीयत कर रहा है। और ये यूसीकुम 30 से ज़ायद मकामात पर मुख्तलिफ मुश्तक़ात से लफ्ज़ वसीयत का जिक्र हुआ है कुरान में। ईसा के लफ्ज़ याद कीजिए सूरह मरियम में, माँ की गोद में जब मरियम की इस्मत की गवाही दे रहा है तो वहां ईसा ने ये जुमले नहीं बोले थे, व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं अल्लाह ने मुझे सलात की भी वसीयत की है और ज़कात की भी वसीयत की है। तो अब इसका ताल्लुक मौत और हयात का नहीं, क्योंकि हुक्म को भी वसीयत कहा गया, इसलिए अल्लाह ने अपने आप को मूसी से वसीयत करने वाले से ताबीर किया। और अब आइए, और हाँ मैं पहले चूंकि जिन्हें अहबाब को खबर नहीं है उन तक ये बात पहुंचा दूं, इनके वालिद की मैयत अमानतन दफन की गई थी। वसीयत में था करबला पहुंचाना, मुमकिन नहीं हो सका इनके लिए, जो भी हालात थे। फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि पहले तो ये बताइए कि मशहद दफन कर सकते हैं हम, और ऐसा करने से क्या हम गुनाहगार तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि वसीयत में लफ्ज़ करबला मौजूद है। तो बल्कि मैं आइंदा के लिए आप सब के लिए एक रास्ता, एक रविश इदराक बना के आपको दे रहा हूं कि इस किस्म की जब कैफियत का आप शिकार हो जाएं तो जहन में रखिएगा। पहले मैं वसीयत के बारे में आयत सुना लेता हूं और फिर इसी तरफ आता हूं। सूरह बकरा में अल्लाह फरमा रहा है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तारका खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम फ़मन ख़ाफ़ा मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम।
اللہ فرماتا ہے تم پر وصیت واجب کر دی گئی ہے. اور یقین مانیے احادیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ جو بندہ مر گیا اور وصیت چھوڑے بغیر مرا وہ ہم اہل بیت کے دین پر نہیں مرا. وہ چاہے جتنا بڑا صاحب ایمان کیوں نہیں, وہ جتنا بڑا کامل الایمان کیوں نہیں, اگر وصیت کے بغیر مرا تو مولانا فرماتے ہیں کم از کم وہ مذہب اہل بیت پر اس نے دم نہیں توڑا. تو اللہ کہہ رہا ہے کوتب علیکم, لکھ دی گئی ہے تم پر وصیت. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوتب علیکم الصیام, لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے. ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا, مومنین پر نماز لکھ دی گئی ہے. جس طرح نماز اور روزہ واجب اسی طرح وصیت واجب. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ کوتب علیکم, لکھی گئی تم پر وصیت. اور یہ وجوب کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھو نا خدا کتنا رحیم ہے, کیونکہ اگر وہ کہتا کہ جوانی میں جس نے وصیت نہ کی تو پھر تو وہ پوری پتہ نہیں کتنی زندگی کے ماہ و سال اس نے ترک واجب کا جرم کرتے ہوئے گزارے. لیکن وہ ہر ایک کا اللہ ہے اور بڑا شفیق ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. وہ کہتا ہے اذا حضر احدکم الموت, یہ واجب اس وقت ہوتی ہے جب موت تمہارے سامنے ہو. ہاں, موت سے پہلے اگر تم نے کر لی ہے تو وہ تمہارے ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے, ورنہ ترک واجب کے مجرم نہیں ہو تم. ہاں البتہ جب تم نے موت کو سامنے دیکھ لیا, خدا نخواستہ حادثے کی صورت میں یا کوئی ایسی تکلیف اور بیماری کی صورت میں کہ جس میں بچنے کی توقعات بہت کم تھیں, تو وہاں تم پر وصیت واجب ہو گئی. اور اب لکھیے گا ایک ایک لفظ کو لوح دل پر تاکہ آپ حقیقت وصیت سے روشناس ہو سکیں. اور آگے بھی شرط ہے, کون سی؟ ان تارکا خیران الوصیت. اب وصیت واجب کب ہوئی؟ اگر تم نے کوئی مال چھوڑا ہے تو. جی یہ وصیت کا وجوب ترک, ہاں شاد بھائی, یعنی اگر ترکہ ہے تمہارا, تم نے کوئی مال چھوڑا تو واجب ہے وصیت. کس کے لیے واجب ہے؟ للوالدین والاقربین, والدین کے لیے اور قریبی ترین رشتہ داروں کے لیے. قربا نہیں, اقرب, زیادہ قریب, جو قریب سے بھی زیادہ قریب ہیں, ان رشتہ داروں کے لیے. کیسی وصیت؟ بالمعروف, کوئی اچھی وصیت کر جاؤ اپنے ترکے میں سے. پیچھے والے دوستوں کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب موت سامنے ہے بھائی درجمان تو وصیت واجب والدین کے حق میں اگر وہ زندہ ہیں اس وقت, اقربین جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں, مثلا آپ کا بھائی بھی موجود ہیں اور بیٹے بھی, بھائی سے آپ کا بیٹا آپ کا زیادہ قریبی ہے, آپ کے پوتے موجود ہیں اور بیٹے موجود ہیں, پوتوں سے بیٹا زیادہ قریبی ہے. یعنی جو زیادہ قریب ہے دوسرے سے اسے آپ اولیت دیں گے وصیت میں. اور یہاں آج بھائی ادر زمان اس مسئلے کو بھی حل کرتا چلوں, بڑے بڑے علماء پریشان ہیں اس معاملے میں کہ اگر دادا کی زندگی میں بیٹا مر گیا ہے تو پوتے کو حق نہیں جاتا. بھائی شریعت قانون قربت کو بیان نہیں کرتی, وہ قانون اقربیت کو بیان کرتی ہے. اب یعنی ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک مر گیا, اس کا بیٹا تھا, اب ایک بیٹا زندہ ہے. چونکہ پوتا بیٹے کا بیٹا ہے اور بیٹا خود باپ کا بیٹا ہے, تو اس لیے بیٹا پوتے کے مقابلے میں قریبی نہیں بلکہ اقرب ہے. تو شریعت فوقیت اس کو دیتی ہے. لیکن یہ کس جاہل نے آپ کو بتایا کہ پوتے کو آپ کچھ دیں ہی نہیں؟ ہاں میرا چیلنج ہے شاگرد اس کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک, مجھے وہ آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے روکا ہو کہ پوتا محروم الارث ہے. کوئی حدیث رسالت دکھاؤ جہاں رسول نے فرمایا کہ خبردار اگر پوتے کو دمڑی دی اس صورت میں تو مجرم ہو جاؤ گے. کوئی قول معصوم دکھاؤ. نہیں, اس نے تو قانون اقرب کو بیان کیا کہ زیادہ قریبی وہ ہے, لیکن واجب کر دی گئی ہے تم پر وصیت اپنے قریبیوں کے لیے کہ اگر تم مال چھوڑ کے جا رہے ہو تو قریبیوں کے لیے بھی اچھی سوچ کے جاؤ. اور اسی لیے جائیداد کا ایک ثلث یعنی
1/3 اس کا حق ہے وصیت کرنے والے کو. ہاں اور اس معاملے میں نیاز اکبر اتنا صاحب اختیار ہے وصیت کرنے والا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی جائیداد کا 1/3 کسی یہودی اور نصرانی کے نام بھی لگا دیا ہے تو تمہیں تبدیل کرنے کا اختیار نہیں. جی شریعت اسے تبدیل نہیں کرتی. تو وہ جو 1/3 کا اختیار ہے تمہارے پاس وہ پوتے کے حق میں استعمال کر لو یا کسی ایسے قریبی رشتہ دار کے حق میں استعمال کر لو کہ جس کا حق مارا گیا ہے. تو قرآن نے تمہیں منع تو نہیں کیا. تو اس صورت تھک تو نہیں گئے ہو, اس صورت میں وصیت پر عمل واجب. اب اگلا حصہ 3 حصوں میں پڑھی تھی میں نے آیت, ایک حصے کا ترجمہ آپ نے سن لیا. آگے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ, اب جس نے بھی تبدیل کیا اس وصیت کو سننے کے بعد, فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ, تو اس پر گناہ ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کرے گا. یعنی میں اکیلا کھڑا تھا اپنے باپ کے پاس, اس نے کہا میرے بعد میری جائیداد کا ایسا ایسا کرنا ہے, اور میں نے بعد میں ڈنڈی مار کے اپنے حق میں پلڑا بھاری کرنے کے لیے وصیت میں رد و بدل کر دیا. تو اللہ فرماتے جس نے بدلا ہے گناہگار وہ ہے, کرنے والے نے تو حق کا فیصلہ کیا. کہ اور کوئی نہیں سن رہا تھا تو کیا ہوا, ان اللہ سمیع علیم, اللہ سن بھی رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا. اللہ اکبر. جیتے رہو. تو یہ محترم دوسرا حصہ. اب تیسرا حصہ, اور اسی پر ہی چند لمحے آپ اس کے بعد میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے اور پھر آپ سے دعا چاہنا ہے. فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اسما. اب ان 2 لفظوں کو غور زیر نظر رکھنا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. فرمایا ہاں اگر وصیت کرنے والے سے 2 باتوں کا ڈر ہو, جنفن او اسمن, یا جنف کا یا گناہ کا. اب جنف کا عام طور پر یاد اکبر ترجمہ کرنے والا کر دیتے ہیں طرفداری. ہاں ایک ترجمہ یہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, میں تردید نہیں کر رہا. یعنی اگر طرفداری کا خوف ہے کہ وصیت کرنے والے نے اپنے وارثوں میں سے کسی کی بے جا طرفداری کی ہے, جنہیں اسے حق سے زیادہ دے دیا ہے, اور بشرطے کہ وہ زیادہ اس صورت میں کہ اگر کسی دوسرے حقدار کا حق مارا جا رہا ہے, یا اس نے کوئی ایسی وصیت کر دی ہے کہ جس میں گناہ کا اندیشہ ہے اس کی اپنی ذات کے بارے میں یا ورثائے بازگشت کے بارے میں. تو پھر اللہ فرماتا ہے فاصلہ بینہم, اب اگر تم نے اصلاح کے لیے اس وصیت میں رد و بدل کر دیا ہے تو فلا اسم علیہ, پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم, ایسی حالت میں اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. چلے گئے ہو. جنف کیا ہے؟ اسم کو تو ہر شخص سمجھتا ہے. گناہ کی وصیت, خدا نخواستہ مرنے والا ہے مسلم اور کہہ رہا ہے کہ مندر کے لیے پیسہ دے دینا, یہ اسم ہے مومن, اور کہہ رہا ہے کہ فلاں دشمن اہل بیت کو پیسہ دے دینا. چونکہ معصوم کائنات کا سب سے بڑا گناہ تصور کرتے ہیں اپنے دشمن کو کھلانا. جاگنا. یہ شرائط تک میں حدیث موجود ہے, شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ من اقتنا قلبا اقبل اللہ علی من خرہ فی نار جہنم, جس نے بھی کتا پالا. نیند آ رہی ہے تمہیں؟ آنکھوں میں انگلیاں مارو. جس نے بھی کتا پالا نتنوں کے بل خدا اسے جہنم میں گرا دے گا. لوگ بیٹھے, یہ سرکار صادق نے فرمایا, لوگوں نے کہا حلقنا اذن واللہ یا ابن رسول اللہ, فرض رسول ہم تو ہلاک ہو گئے, مارے گئے, کیونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں, مالدار ہیں, مویشی رکھتے ہیں, گائے رکھتے ہیں, اونٹ پالتے ہیں, بھیڑ بکریاں پالتے ہیں, اور ہم ان کی حفاظت کے لیے کتے بھی پالتے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر ہمارے معارض کلام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو ہماری محفل میں بیٹھتے کیوں ہو؟ فرمایا لست آنی ذات اربعین انما آنی
ذو رجلین، فرمایا میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا، 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا. جو ہمارے دشمن کو کھلائے گا، جو ہمارے منکر کو پلائے گا، یعنی حالانکہ کتنے اللہ خان رحیم اور کریم ہیں اور خلق عظیم کے مالک ہیں یہ لوگ، لیکن اپنے منکر کو کتے سے کم سمجھتے ہی نہیں. ہاں، رسول سے لے کر 12ویں تک سب کی نظر میں حقیقت وصیت پر بات ہو رہی ہے. وصیت کیا ہوتی ہے اس پر پہلے لغوی اور وہ نحوی بحث ہو چکی، دیر سے آئے ذرا. تو اب یہ گناہ تھا، یعنی 2 ٹانگوں والے کتے کو کھلانا گناہ. یعنی مولا نے اپنے منکر کو 2 ٹانگوں والے کتے سے تعبیر کیا ہے. ہاں، رسول نے مشرک کو کتا کہا تھا، رسول کا بیٹا کلمہ پڑھنے والے کو بھی کتا کہہ رہا ہے جو ان کے فضیلت کا انکاری ہے. تو یہ تو ہے اسم. 2 لفظ تھے نا. اب اللہ خان یہ میری مجبوری ہے کہ لٹھ لے کے میں انہیں وہاں سے بھگا سکتا نہیں. میں تو مسئلہ بتا سکتا ہوں، وہ میں نے بتا دیا کہ جو بندہ بھی ان کے فضائل کے منکر کو کھلائے یا پلائے، معصوم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتا پال رہا ہے. ہاں حضور، تو یہ 2 لفظ تھے نا. فمن خاف من موص جنفا او اسما، اگر وصیت کرنے والے سے جنف کا خوف ہے یا اسم کا، تو اسم تو یہ ہے کہ ہے مومن مرنے والا اور کسی مقصر کے حق میں، کسی منکر آل محمد کے حق میں وصیت کر کے گیا ہے، تو اس میں رد و بدل کا اختیار ہے. رہ گئی عزیز شوکت رضا جنف. عام طور پر علماء نے جنف سے صرف طرفداری مراد لی ہے جی، اور وہ طرفداری کی طرف پھر مرنے والے کی طرف موڑی گئی. ایسا نہیں ہے جی، اس کی طرف ورثائے باز گشت کی جانب بھی مڑی ہے. یعنی ایسی وصیت کہ جو ورثائے باز گشت کے امکان سے باہر تھی، اس میں رد و بدل کر سکتے ہو. اور پھر جو ان کی کیفیت ہے، جو موجودہ تناظر جو بتایا گیا ہے، ان کے والد کی میت امانتاً دفن تھی کربلا کے لیے، تو اس مجلس کے انعقاد کا سبب بھی یہی ہے. اور اسی لیے حقیقت وصیت انہوں نے کارڈز میں اور اشتہارات میں چھاپا کہ کیا ہے. پھر انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ہم مشہد اگر دفن کر دیں تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے والد نے کہا تھا کہ کربلا میں دفن کرنا ہے. تو اب دیکھیے حضور، یہ ٹھیک ہے کہ وصیت واجب ہے اور اس پہ عمل بھی واجب ہے، لیکن جانتے ہو وصیت سے بھائی جمیل عباس بڑا واجب ہے منت کا ادا کرنا. کیونکہ وصیت پہ عمل نہ کرنے والے کو قرآن نے خالی گناہگار کہا ہے. اور مجھے کسی فرقے کے عالم سے لکھوا کے دو کہ گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں. ہو سکتی ہے بھائی، توبہ کر لو بخشا گیا، کسی شفیع نے شفاعت کر لی بخشا گیا، رحمت عزدی پہنچ گئی بخشا گیا. یعنی اسم کی بخشش کے 1001 طریقے ہیں، لیکن منت ادا نہ کرنے والے کے لیے پتہ ہے کیا لفظ ہے قرآن میں؟ پڑھو سورہ دہر کو، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو لوگ منت ادا کرتے ہیں اور اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جو سروں پہ پھیلا ہوا ہے. یعنی منت نہ دینے والے کو اللہ نے قیامت کے شر سے ڈرایا ہے، جبکہ وصیت پہ عمل کرنے والے کے لیے ایسی دھمکی نہیں ہے. تو منت اس سے بھی بڑی بات ہے، بڑی منزل ہے. مان کے نہ دینا بہت بڑے واجب کا ترک ہے. اور آؤ میں تمہیں کتاب میں دکھاؤں. ایک شخص تمہارے امام ششم کے سامنے بیٹھا ہے،
مولا میں بڑا پریشان ہوں کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو گیا ہوں. مولا نے فرمایا وہ کیسے؟ فرزند رسول میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا. اور میری بیوی ذرا ملنگ مزاج کی ہے، بیٹا ہو گیا ہے، میں 2 دن لڑتا رہا ہوں اس سے کہ میں نے نام محمد رکھنا ہے کیونکہ میری منت یہی ہے. چونکہ وہ ملنگنی قسم کی ہے نا مولا، اس نے کہا نہیں میں نے تو اس کا نام علی رکھنا ہے. اب میں نے کہا اگر تو نے محمد نہ رکھنے دیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. اس نے کہا تو مجھے کیا نکالے گا؟ اگر تو نے مجھے علی نہ رکھنے دیا تو میں خود تیرے گھر سے نکل جاؤں گی. تو مولا اب چونکہ عورت تھی، میں اس کی تریا چلتر سے جیت نہیں سکا، تو اس نے بچے کا نام علی رکھ دیا ہے. اور وہ علی علی کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ اسے علی علی پکارتے ہیں اور میرا دل دھک دھک کرتا ہے کہ میں کہیں منت کے ترک کے جرم میں قیامت والے شر مستطیر کی زد میں تو نہیں آؤں گا. مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑ دیا اور مسکرا کے فرمایا اما تعلم ان محمد هو علی وان علی هو محمد. تو جانتا نہیں محمد ہی علی ہے، علی ہی محمد ہے. ہمارا پہلا سمجھ میں آ رہی بات؟ فرمایا ہم 14 میں سے کسی کا نام رکھ دے تیری منت ادا ہو گئی، کیونکہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہمارے سارے محمد. لأننا نورنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وکلنا واحد. ہمارا علم ایک، ہمارا نور ایک، ہماری فضیلت ایک، ہم سارے ایک. تو اس کی روشنی میں اب اگر کربلا کی منت بھی مان لی جائے کہ میں وہاں دفن کروں گا، نہیں پہنچا جا سکا وہاں، تو ان 14 میں سے جس کی دھرتی مل جائے اللہ. ہاں تو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ویسے بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سہل العمل ہے وصیت آپ کے لیے تو کیجئے. یہ آپ کے باقیات الصالحات میں سے ہے، یہ آپ کی نافلہ نیکیوں میں شمار ہوگی. ورنہ یہ بات تو طے ہے. مجھے عزیزم شوکت ایک واقعہ یاد آ گیا ہے بے ساختہ، تو میں چاہتا ہوں کہ مومنین کو سناتا جاؤں. نواب سراج الدولہ کا زمانہ تھا. ایک سید زادے نے کسی عالم سے سنا اس دور میں کہ جو بندہ کربلا دفن ہو جائے تو اس کی قبر میں نکیرین نہیں آتے. کہنے لگا بھیا میں تو ہوں گناہگار، میں تو نکیرین کی دہشت کا سامنا نہیں کر سکتا. بس ماں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں کربلا اور وہیں جا کے مروں گا. ظاہر ہے جب وہیں مر جاؤں گا تو دفن بھی تو کربلا میں وہیں کوئی گاڑ دیں گے مجھے، تو میں کم از کم نکیرین کے سوال و جواب سے تو بچ جاؤں گا. اب ماں بیچاری بہت روئی پیٹی سٹ پڑا، نہیں بس جبرنگ چل پڑا. جس دن وہ پہنچا سرکار نے اس وقت کے اپنے خدام کو عالم رویا میں حکم دیا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے جو میری نسل سے ہے، فلاں فلاں اس کا نام ہے، بنگال کی سرزمین سے چلا ہے اور فلاں وقت میں فلاں دروازے سے میرے حرم میں داخل ہوگا. تم نے ایسا کرنا ہے، اس کو کھانا وانا دینا ہے، اور رات کو جب میرے حرم بند کرو بس شمعدان وغیرہ تم جلا کے اسے بند کر کے چلے جانا، اسے میرے روضہ سے باہر نہیں نکالنا. تھک گیا تو چھوڑ دوں. ٹھیک ہے مولا ایسے ہی کریں گے. ہاں تو میں کیا تحصیل حاصل کا شکار نہ ہوں. ایسا ہی ہوا. بھائی مولا کا حکم ہے تمہیں، ہم نے یہی بند کر کے جانا ہے. بیٹھا ہے اکیلا، اور چونکہ ایک زمانے کی بات ہے اس وقت یہ بجلیاں تو تھی نہیں، تھوڑی سی روشنی ہے، کچھ گھبرا بھی رہا ہے، جی دہل بھی رہا ہے. اچانک آہٹیں ابھری. کیا دیکھتا ہے؟ مولا کے حرم کی دیواریں تو دیکھی ہیں نا، ان کی اونچائی ہر زمانے میں یہی رہی ہے.
مولا کے حرم کی دیواروں سے اونٹ ایسے اتر رہے ہیں جیسے دیوار سے مکوڑے اترتے ہیں. ہکا بکا ششدر حیران پریشان ہے. اونٹ جیسا جانور؟ چلیں جی مکوڑا تو ایک تو وزنی نہیں ہوتا، پھر اس کی ٹانگیں ہوتی وہ چشمہ کر کے اترتا ہے. یہ کس طرح اتر رہے ہیں؟ اور خالی بھی نہیں اتر رہے، لدے ہوئے. ہر اونٹ پہ 2 صندوق. کچھ لوگ ہیں صندوق وہاں اتارے واپس گئے، تھوڑی دیر کے بعد اور قطار آ گئی، پھر صندوق اتارے واپس چلے گئے. جب وہ چلے گئے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، دیکھوں تو ان صندوقوں میں ہے کیا. جس صندوق کو بھی کھولتا ہے میت، جسے کھولا میت. عجیب راز ہے یہ. نہ کوئی ان کا وارث نہ کوئی والی، ایسے چھوڑ کے چلے گئے. کون دفنائے گا انہیں؟ کون قبریں بنائے گا ان کی؟ واپس جا کے سرکار کے قدموں کی طرف بیٹھا. جبر مشیت کے تحت آنکھ لگی. عالم رویا میں سرکار نے فرمایا، بچے دیکھ لیا، یہ ہم نے قانون توڑ کر تمہیں دکھایا. عالم اعلیٰ کے عالم ملکوت کی چیزوں پر عالم دنیا والے کی نظر جا نہیں سکتی. ہم نے اپنے قانون میں ترمیم کی صرف تمہارے لیے. یہ دیکھا ہے، یہ ہمارے حبدار ہیں. کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی شہر کا ہے، کوئی کسی شہر کا ہے. کسی نے وصیت کی ہے کربلا کی، کسی نے نہیں کی، کسی کو موقع ہی نہیں مل سکا. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً نقالتن، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہی نقالہ ہے. ینقلون الموتى، ان کی ڈیوٹی ہی قدرت سے یہی لگی ہوئی ہے. ہمارا حبدار چاہے کفر قدے میں مر جائے، ہم اسے کربلا منگا لیتے ہیں. تمہاری ماں بیچاری پریشان ہے، وہ رو رہی ہے، واپس چلے جاؤ. جب تو مر جائے گا ہم تمہیں بھی اسی طرح منگوا لیں گے. اور ہاں دیکھو، بنگال جانا، سراج الدولہ کے دربار میں چلے جانا. اب کیا نصیب ہے شوکت اس بندے کا. فرمایا سراج الدولہ سے ہمارا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں جاگیر تمہیں دے دی جائے. مولا وہ بادشاہ ہے، اول تو اس کے دربار تک رسائی بھی ایک مسئلہ ہے. چلیے میں کسی طرح گرتا پڑتا پہنچ ہی جاؤں، وہ مانے گا کیوں میری بات کو؟ کوئی نشانی میرے دعوے کی صداقت کے لیے. فرمایا تنہائی میں جا کے اسے ملنا اور ہماری طرف سے نشانی کے طور پر یہ 2 شالہ اسے دکھا دینا. اب خواب میں مولا نے 2 شالہ دیا. اس نے خواب میں ہاتھ بڑھایا، انگلیوں سے کوئی چیز ٹکرائی، آنکھ کھولی تو 2 شالہ ہاتھ میں تھا. اللہ اللہ اکبر. ہاں تک تو نہیں گئے دوست؟ دیکھا خواب کی صداقت پہ مزید یقین ہو گیا. طے مراحل کے بعد بنگال پہنچا، بڑی مشکل سے. بہرحال پھر لمبی کہانی ہے، میں وقت ضائع نہ کروں. کہا حضور مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ کہنا ہے. مولا نے سلام کہا ہے آپ کو، اور ساتھ ہی فلاں جاگیر میرے نام منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. حضور نے کہا جاگیر کی کیا بات ہے، پورے تخت و تاج کا مالک اکبر کا بابا ہے، وہ سارا اس کی جوتیوں پہ نچھاور کر سکتا ہوں، لیکن کوئی نشانی کوئی علامت؟ کہ ہاں بادشاہ سلامت، مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے. تو مولا نے نشانی کے طور پر یہ 2 شالہ دیا ہے. سراج الدولہ نے تالی بجائی. اس نے کہا 2 ننگی تلواروں والے اس سید زادے کو اپنی نگرانی میں رکھو. توہین نہیں کرنی، تلخ بات بھی نہیں کرنی، اونچی سانس بھی نہیں لینی، میری واپسی تک بس یہ زیر نگاہ ہے. وزیر حیران پریشان. بادشاہ سلامت وہ کیوں؟ ابھی تم ہاتھ چوم رہے تھے کہ مولا کے سلام لایا. تلواروں کے پہرے میں. کہنے لگا وہ اس لیے کہ یہ 2 شالہ میں نے اپنی بہن کے میت پہ ڈالا تھا جسے میں نے بنگال میں دفنایا.
یہی تصدیق کرنا چاہتا ہوں قبر کشائی کرنے کے بعد، یا تو یہ کفن چور ہے یا پھر اپنے وقت کا بہت بڑا مقبول بارگاہ ہے۔ اور یقین کیجئے جب جا کے قبر کو کھولا تو وہاں ایک دشمن اہل بیت نظر آیا۔ اس وقت میرے مولا کی بات کی سچائی عملاً سب کے سامنے آ گئی کہ واقعی ارض خبیث میں مومن دفن ہو جائے تو کربلا چلا جاتا ہے، اور ارض طیب میں کوئی منافق دفن ہو جائے جی اللہ اکبر، ہاں تو جو بھی ارض طیب میں دفن ہو جائے پھر وہ وہاں نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو دونوں صورتیں میں نے بتا دیں، نہیں کربلا ہو سکتے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے، یا مصارف اتنے ہیں جو آپ کی قوت برداشت سے باہر ہیں، کسی معصوم کی ذریعے تک اگر آپ کی رسائی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی منت سے، وصیت سے، حکم سے عہدہ برا ہو گئے۔ اور جو ایسا نہیں بھی کر سکتے انہیں اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، یا جو وصیت نہیں کرتے اس ڈر کے مارے کہ جی ہماری جائیداد تو ہی نہیں، ہمارے وارث تو اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتے ہیں، تو ہمیں کربلا یا مشہد یا سامرہ کس طرح لے جائیں گے؟ بس اس یقین پہ تم مر جانا کہ ہم نے 14 کی ذات میں شک نہیں کیا۔ یہ جو حکم شریعت تھا وہ بتا دیا۔ اور راستے میں غدیرے سے آج گڑھ مہاراج سے واسی پہ نا باتیں ہو رہی تھیں، تو اب جو بات اتفاقاً سامنے آ گئی ہے تو اس کو دہرا بھی رہا ہوں، اور جو حقیقت ہے وہ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، بلکہ اس حقیقت کو پہنچانا بھی میرا عالمانہ وظیفہ اور فریضہ ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا بھائی یہ شریعت کی باتیں ہیں اور یہ طریقت کی باتیں ہیں، اور سمجھنے والے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طریقت اور شریعت کا آپس میں کوئی تصادم ہے۔ لعنت بھیجو ہر اس روش پر جو شریعت کے ظاہر سے ٹکرائے، چاہے کوئی بھی کرے۔ جی شوکت اللہ خدا کی قسم، شریعت، طریقت، حقیقت کوئی الگ چیزیں نہیں، تینوں چیزوں کے مختلف بھائی جمیل عباس تطورات کا نام ہے۔ نہیں میں آپ کو ایک پہلے مثال سمجھاتا ہوں پھر حدیث سناتا ہوں۔ بادام دیکھا ہے نا، بادام، اب لفظ کیا بولا جا رہا ہے؟ بادام، لیکن مجھ سے قرآن اٹھا لو، در حقیقت یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک چھلکا ہے جسے توڑو گے اس سے گٹھلی نکلے گی، جسے مغز کہتے ہو، یعنی پہلے چھلکا پھر مغز اور اس مغز میں روغن۔ پلے پڑی یہ بات یا سر سے گزر گئی؟ یعنی چھلکا بھی ہے، مغز بھی ہے، روغن بھی ہے، اور تینوں چیزوں کا نام بادام ہے۔ یہ نہیں کہ روغن کا نام بادام ہے اور مغز کا نہیں، یا مغز کا نام بادام ہے اور چھلکے کا نہیں، بلکہ پہلا تو نام ہی چھلکے کا ہے، ابھی مغز بھی چھپا ہوا ہے، روغن بھی چھپا ہوا ہے، اور آپ چھلکا کو دیکھ کر بادام 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 کہہ رہے ہیں۔ تو بس چھلکے کا نام شریعت ہے، مغز کا نام طریقت ہے، اور روغن کا نام حقیقت ہے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ العظمت للہ۔ اور آؤ بس حدیث سنو، اور میرے خیال اسی پہ پھر مجھے سمیٹنا بھی پڑ جائے گا شاید۔ حدیث رسالت ہے، فرمایا الشریعت اقوالی، جاگنا، الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت راس مالی والعقل سلاحی والعلم صاحبی والتوکل ازاری والقناعت کنزی
والصدق منزلی والیقین ماوایا والشوق مرقبی والفقر فخری وبہی افتخر علی سائر الانبیاء والمرسلین. پتہ نہیں علماء فقط الفخر و فقری کا ٹکڑا پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے یہ میں نہیں بتا سکتا، پوری حدیث یہی ہے. اور میرا خیال ہے تمہارا موڈ ہی نہیں ہے ترجمہ سننے کا. سننا چاہ رہے ہو؟ ہاں اظہر شاہ جی یہی کر دیا جاتا نا، بس یہی ٹکڑا الفقر فخری. رسول نے فرمایا فقر میرا فخر ہے، اور مولویوں نے اس فقر سے مراد یہ سمجھ لیا کہ نہ تو رسول کا کوئی چولا تھا، نہ کوئی نعوذ باللہ دھوتی تھی، نہ کوئی کام کی جوتی تھی. بے فقر جو ہے، جاہل ہو، خود معلوم نہ ہو صاحب علم سے پوچھو. صاحب علم نہیں ملتا، تقسیم کار علم سے پوچھو. ہدایت بانٹنے والے سے سوال کرو. آؤ میری طرف دیکھو، رسول فرماتے الشریعت اقوالی، میرے اقوال کا نام شریعت ہے. یعنی جو میں نے کہا وہ شریعت ہے. وَالطَّرِيقَةُ أَفْعَالِي، جو میں نے کیا وہ طریقت ہے. جو میں نے کہا وہ شریعت ہے، جو میں نے کیا. میرے اقوال کو شریعت کہتے ہیں، میرے افعال کو طریقت کہتے ہیں. وَالْحَقِيقَةُ أَحْوَالِي، اور میرے حالات کو حقیقت کہتے ہیں. اللہ پوری کا ترجمہ کر ہی دوں. وَالْمَعْرِفَةُ رَاسُ مَوْلِي، اور فرمایا معرفت میرا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. کم از کم ایک خمسہ مجھے ملے شوکت، خدا کی قسم، پھر میں اس حدیث کی کچھ تشریح کروں. ہاں بس آج تو صرف ترجمے پہ گزارا کرو. وَالْمَعْرِفَةُ رَاسُ مَالِي، معرفت میرا سرمایہ ہے. وَالْعَقْلُ سِلَاحِي وَالْعِلْمُ صَاحِبِي، اور عقل میرا ہتھیار ہے. ساری کائنات تلواروں سے لڑتی ہے، اور جہاں دنیا کا ہر ہتھیار کند ہو جائے وہاں میں علم سے لڑتا ہوں، عقل سے لڑتا ہوں. سر اٹھانا. اظہر شاہ جی آج ایک حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں، چونکہ بات اتفاقاً اس ڈگر پہ آ پہنچی ہے خود بخود. والعقل سلاحی، عقل میرا ہتھیار. والعلم صاحبی، علم میرا صحابی ہے. جی اللہ اکبر. قانون صحابیت کو سمجھ لیا نا. العلم صاحبی، علم میرا صحابی ہے. کائنات کے ہتھیار جہاں کند ہوں وہاں میں عقل سے لڑوں گا، علم سے لڑوں گا. اور عزیزم شوکت بیٹے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں علم فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں رسول کے لیے کیا حکم ہے. قرآن کی آیتیں مجھ سے قرآن اٹھاؤ میرے مشورے سے نہیں اتری کہ میں نے یہ مذہب پھیلانا ہے تو اللہ میاں ایسی آیت بھیج، میں نے قوم سے نعرے لگوانے ہیں تو ایسی آیت بھیج. وہ خود کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کو پڑھ کے دیکھ. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اے رسول جہاں علم فیل ہو جائے وہاں علی کے بیٹوں کو بلا لے.
صاحبی اور علم میرا صحابی ہے. والتوکل ازاری، اور توکل میرا کمر بند ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے والقناعت کنزی، اور قناعت میرا خزانہ ہے. والصدق منزلی والیقین ماوایا، سچائی میری منزل ہے، یقین میرا ٹھکانہ ہے. والشوق مرقبی، شوق میری سواری ہے، اور فقر میرا فخر ہے. نہیں رسول نے کیا فرمایا؟ مفلسی تو نہیں کہا رسول نے. بھائی جو میرے پاس رسول نے یہ نہیں کہا کہ افلاس میرا فخر ہے، نکبت میرا فخر ہے، بے زری میرا فخر نہیں. الفقر، یہ فقر کیا ہے؟ پڑھو سورہ آل عمران کو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ کہتا ہے کائنات کا ہر بندہ فقیر ہے، بس اللہ غنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو نہیں، اب جب ہر بندہ فقیر ہے تو ہر بندے میں بادشاہ بھی تو ہے، راجہ بھی ہے، والی ریاست بھی ہے، جاگیردار بھی ہے، تاجر بھی ہے، زمیندار بھی ہے، کوچوان بھی ہے، فاقہ شکن بھی ہے، فاقہ کش بھی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور اللہ سب کو فقیر کہہ رہا ہے. اب کیا مطلب ہے؟ اب بادشاہ کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو؟ نہیں، فقیر نیاز مند، حاجت مند، غنی بے حاجت، بے غرض، بے نیاز، سمدیت مزاج. اور رسول کہنا یہ چاہتا ہے کہ غضنفر سے لے کر آدم تک ہر بندہ بہت سو کا نیاز مند ہے. غضنفر کو کہیں استاد کی ضرورت، کہیں والد کی ضرورت، کہیں والدہ کی ضرورت، کہیں مومن سے نذرانے کی ضرورت، کسی سے قرض لینے کی ضرورت، کسی سے امداد کی ضرورت. اسی طرح آدم کیوں نہ ہو، مشکل میں علی کی ضرورت. کائنات میں ہر بندے کو غضنفر سے آدم تک بہت سو کی ضرورت ہے، مجھے صرف اللہ کی ضرورت. مجھے اللہ کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں. خدا کے سوا جو بھی ہے وہ میرا حاجت مند ہے. اس لیے فرمایا الفقر فخری، یہ نیاز مندی جو اس کی طرف ہے یہی تو میرا فخر ہے کہ میں کسی اور کا حاجت مند نہیں. وَبِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اور اسی بات پر میں تمام انبیاء پر، رسولوں پر فخر کرتا ہوں. تو شوکت بیٹے، یہ پیغام میرا جہاں بھی یاد آئے واجب ہے تم پر ہر مجمع میں پہنچانا کہ رسول جس کو یہ ناز ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں، اور میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی حسنین کے نانا کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں، تو اتنا بڑا بے نیاز خیبر میں یا علی مدد کہنے پہ مجبور ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو آج کے بعد حقیقت، طریقت اور شریعت کا دنگل نہیں کروانا ہے؟ اور تمہیں الو کے بٹھے یہی کہتے ہیں نا، وہی جو نماز پڑھ رہا ہے یہ شریعت ہے، جو نہیں پڑھتا یہ طریقت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول کہتا ہے جو میں نے کہا وہ شریعت، جو میں نے کیا وہ طریقت. اگر نماز نہ پڑھنا طریقت ہوتی تو پھر رسول نہ پڑھتے. اگر نماز نہ پڑھنا حقیقت ہوتی تو علی نہ پڑھتے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر پڑھنا واجب نہیں. نہ مجھے کائنات میں آدم کے لیے دکھاؤ کہ کہیں بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی ہوں کہ اے آدم تھوڑی عبادت کیا کر. یہ ان کو جو روکتا رہتا ہے اس لیے کہ ان کو بھائی درجوان اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. تو جنہیں عبادت کے لیے نہیں بنایا وہ بس نہیں کرتے.
جنہیں عبادت کے لیے بنایا وہ کہتا ہے جی ہم طریقت کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں. یہ طریقت نہیں، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے. اور پھر یہ ہے ان کے لیے بھائی جب بات کسی کام کا کرنا ضروری نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا چاہے نہیں کیا وہ سنت ہوگی. علم اصول میں جو مجتہدین کو درس خارج پڑھایا جاتا ہے، علم اصول، اس میں یہ سنت کی تعریف ہی یہی ہے کہ معصوم کا قول سنت، معصوم کا فعل سنت، معصوم کی تقریر سنت. یعنی معصوم نے جو فرما دیا وہ سنت ہے، چاہے خود نہ کیا ہو. فرمایا نہیں، کوئی کام خود کر دیا، فرمانے کی ضرورت نہیں رہی، کر جو دیا یہ سنت. نہ کہا نہ کیا، کسی نے، تقریر کیا ہے، کسی نے کوئی کام کسی معصوم کے سامنے کیا اور معصوم نے اسے روکا نہیں، یہ بھی سنت. کیونکہ اگر وہ خلاف شریعت ہوتا تو معصوم پہ واجب تھا. اسی تناظر میں شوکت بیٹے ہم نے عزاداری کو دیکھا کہ یہ کتنی بڑی شریعت ہے. رونا سنت، ماتم سنت، ختم ہو گئی بات میری. خون ریزی سنت. اور یہ تینوں قول، فعل اور تقریر کے میزان پہ پورا اتر رہے ہیں. رونا سنت، معصوم خود روئے. سمجھ میں آگئی بات؟ ماتم سنت، معصوم نے کہا کرو. ہر رونے پیٹنے کو، لطم علی الفخذین والخدین کو معصوم نے حرام کہا، ما خلی الحسین، فرمایا سوائے حسین کے. تو یہ قولاً سنت. جی، اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں لوگ میرے چہرے کی طرف کہ خون ریزی کیسے سنت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سجاد کا یہاں سے خون بہانا بہت بڑی فعلی سنت تھی. اور آج پردہ غیب میں تمہارے امام زمانہ کا لہو رونا، خود کہنا معصوم کا لان دبنا لکا صباحن و مسن ولا ابقین لکا بدل الدموع دمن، کہ میں صبح و شام تیرا نوحہ پڑھتا ہوں اور پانی کے عوض میں خون روتا ہوں. اب یہ گھروں میں جا کے سوچنا، رویا جا رہا ہے حسین پر. حسین کے بعد کتنے امام گزرے؟ حسین کے بعد پہلا امام سجاد، آخری قائم. پہلا بھی لہو رو رہا ہے اور آخری بھی پردہ غیب میں لہو رو رہا ہے. ہاں، اس حقیقت میں کیا پوشیدہ ہے؟ دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں اس پر. تو یہ آنکھوں سے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں. اگر تم دے سکتے ہو خون ریزی نہ کرو. اور اس کے برعکس میں نے اسے دلالت تقریر کے میزان میں تولا. بھری پڑی ہیں کتابیں کہ جو ہی نو کے نیزہ پر بازار شام میں شام والی کو بھائی کا سر نظر آیا. اللہ اکبر. لفظ یہی ہے، فَنَّتَحَتْ رَوْسَهُ بِمَقْدَمِ الْمَحْمِلِ حَتَّى جَرَتِ الدَّمُ تَحْتَ قِنَائِهَا. اس زور سے چوب محمل پہ زینب نے سر مارا کہ لہو، بی بی کا عصمت مآب لہو گریبان عصمت سے گزر گیا. اول تو بی بی کا اپنا فعل ہمارے لیے حجت ہے، لیکن جس جاہل کے لیے حجت نہ ہو بی بی کا فعل، انہیں یوں سمجھ لینا چاہیے سید الساجدین بھی کھڑے تھے، سرکار باقر بھی کھڑے تھے. دو اماموں کی موجودگی میں حسین کے لیے سر پھاڑ کے زینب کا خون بہانا اور دو اماموں کا چپ رہنا دلیل ہے کہ تقریراً سنت ہے. اللہ اکبر. اور اعتراض ہوگا اسی کو، بس مقصد تو آنسوؤں کا نذرانہ تھا، وہ تم دے چکے اور مجھے کوئی لمبا چوڑا مسئلہ پڑھنا ہی نہیں اور نہ ہی مجھے زیادہ پڑھنے کی وقت اجازت دے رہا ہے. کون
ہے پوری کائنات میں جس نے کہا انا قتیل الابرا؟ عام طور پر اسے قتیل العبرت کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے، مولانا نے فرمایا انا قتیل الابرا، میں کشتہ اشک ہوں. اللہ اکبر. ابرا آنسوؤں کو کہتے ہیں، اشک کو. فرمایا میں کشتہ اشک ہوں. کیوں؟ جو مومن میرا ذکر کرتا ہے یا کسی مومن کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے، اگر مولا فرماتے گالوں پہ نہ سہی، آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا، آنکھ ضرور نم ہو جائے گی، آنسو تیرے گا ضرور. کیوں؟ اتنا بڑا کشتہ عشق زمانے میں کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے مظلومیت سے قتل ہونے والے دیکھے، بڑے بڑے کشتہ جور و جفا دیکھے، ہر ایک کو رویا گیا اس کے مرنے کے بعد. حسین وہ کشتہ عشق ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا. اللہ اکبر. آدم سے اپنی عزاداری شروع کرائی ہے حسین نے. ہاں، اگر میں تفصیلاً بیان کروں تو مجھے گھنٹہ ڈیڑھ چاہیے کہ کس نبی سے کس طرح کرائی. وقت ہی نہیں ہے. ہر حجت سے، حتیٰ کہ حسین کے بابا کا بھی میدان صفین سے جب گزر ہوا، چونکہ فرات کے کنارے پہ لڑی گئی ہے نا صفین، تو کربلا سے گزرے، دل کو ٹھوکر لگی، خیبر شکن زمین پہ گرے، جبین مبین پہ زخم آیا، خون بہا. سب کچھ جانتے تھے. علی عرش کی جانب دیکھ کر کہا پالنے والے مجھ سے کوئی جرم تو ہوا نہیں، کیوں میرا ماتھا پھٹ گیا اور خون بہا؟ پتہ ہے کیا جواب آیا قدرت کی طرف سے؟ یا علی تو اور جرم، تو لوگوں کے جرم کی بخشش کی ضمانت ہے. اجریت دمہ کا موافقتاً لدم الحسین، چونکہ اس سرزمین پہ تیرے حسین کا خون بہے گا. اللہ اکبر. چونکہ یہاں تیرے حسین کا لہو اچھالا جائے گا. میں نے حسین کی موافقت میں ہر حجت کا خون یہاں گرایا، تو تیرا بھی گرنا چاہیے. تو اب شریعت کے تناظر میں گھر جا کے سوچنا کہ جس کی عزاداری پر خون ریزی کی معافی حسین کے بابا کو نہیں، مجھے یا تمہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اتنا بڑا کشتہ عشق. بس ختم ہو گئی بات. اللہ جانے آنے سے پہلے کتنی بار ماں کو رلایا. العظمت للہ. علماء سے پوچھنا، تحقیق کرنا. رسول مسجد میں تھے، اچانک فضا دوڑی پہنچی. یا رسول اللہ، بطول وضو فرما رہی تھی اور وضو کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی. بلکہ جو لفظ کتاب میں دیکھے یہی ہے، یا رسول اللہ ادرک بنتک المعصومہ، اپنی معصومہ بیٹی کی خبر کو پہنچیے. جلدی سے رسول آئے، پانی چھڑکا، واہ مظلومہ کر کے بابا کے گلے میں بہن ڈالی. سب کچھ جانتے تھے رسول. تمہارے رلانے کے اسباب بنانے کے لیے پوچھا، بیٹا کیا وجہ ہے؟ غش کیوں آ گئی؟ بابا آنے کو تو حسن بھی آیا تھا دنیا میں، لیکن حسن نے تو مجھے ایک بار بھی نہیں رلایا. یہ جس کا نام آپ نے حسین رکھا ہوا ہے، یہ کوئی ایسا عجیب بچہ ہے. بابا یہ صبح و شام مجھے رلاتا ہے، لیکن پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، میں برداشت کرتی رہی. آج ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. بیٹا ہوا کیا؟ بابا جانی میں نے وضو شروع کیا، جو ہی میں نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، میرے درج عصمت سے آواز ہے، اماں انا ابنک عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. العظمت للہ. بابا تیری نبوت کی قسم جھٹکا لگا مجھے، لیکن میں نے ضبط کیا، وضو جاری رکھا. بابا میں نے کلی کی، پھر آواز ہے، اماں انا ابنک عریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. بابا ذرا انصاف کر، جسے بیٹا دنیا میں آنے سے پہلے کہے میں بے کفن ہوں، اس ماں کے کلیجے پہ کیا محشر گزر جائے گا. بابا تیری نبوت گواہ ہے، میں نے پھر بھی برداشت کیا. بابا میرے ضبط کے بندھن وہاں ٹوٹے، جو ہی میں نے منہ پہ پانی ڈالا، اچانک آواز ہے، یا اماں انا ابنک سہکان، اماں میں تیرا پامال ہو کے پس جانے والا بیٹا ہوں. اسی سے لفظ صحیح کا نکلا ہے. سہکان اس پسے ہوئے کو کہتے ہیں
مجھے نہیں پتا کہ کس کے سینے میں پتھر کا جگر ہے اور کس کے ہاں گوشت کا ہے۔ تیرے چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ سوہقان کی تشریح اور حقیقی مطالب کیا ہیں؟ مولا فرمایا سوہقان اس مظلوم کو کہتے ہیں کہ جس کی بہن مقتل میں لاشے پہ آئے تو مٹی کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہنا پڑے کہ میرا بھائی ادھر موجود ہے یا ادھر موجود ہے۔ تو بطول نے کہا جو آنے سے پہلے کہہ رہا ہو اماں میری لاش کی اس طرح پامالی ہو جائے گی کہ زینب کو تیرے حسین کے اجزاء اور خاک شفا میں فرق نہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، مانیان کی مسائل کی شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جس غرض کے لیے مجلس منعقد ہوئی سے غایت المرام تک پہنچا، مجلس کا ثواب عسکری حسن تقی حسن کے والد ماجد کی روح پر فتو کو پہنچا، جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و عادل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارض قطع ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔